अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्मार्ट वर्ड। मैं हूं सहर गफूर। आज हम बात करेंगे ई कॉमर्स के बारे में। ई कॉमर्स कहते हैं किसी भी चीज़ को सेल करना, परचेज़ करना इंटरनेट के थ्रू, ऑनलाइन। आप देखते हैं कितने सारे ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म्स हैं और हम बहुत सारे इन्हीं प्लेटफॉर्म से एसोसिएटेड हैं। ई कॉमर्स ने पूरी दुनिया में एक इंडस्ट्री की शक्ल ले ली है और पूरी दुनिया में लोग इसके थ्रू काम कर रहे हैं, अपने बिजनेसेस को चला रहे हैं। तो आज हम ई कॉमर्स के बारे में बात करेंगे कि इसने हमारी ज़िंदगियों को कैसे ट्रांसफॉर्म किया है, हमारी ज़िंदगियों में कैसी आसानियाँ पैदा की हैं। आप देखते हैं कि ख़वातीन को एम्पावर करने में भी ई कॉमर्स का बहुत बड़ा हाथ है। इसके अलावा हम आज की एपिसोड में जानेंगे कि पाकिस्तान ई कॉमर्स इंडस्ट्री में कहाँ पर स्टैंड करता है, हमारा क्या स्टेटस है। हमें ज्वाइन किया है स्टूडियो में मोहम्मद उमर राना ने। ही इज़ द CEO एंड फाउंडर ऑफ एन IT कंपनी। इनसे जानेंगे कि ई कॉमर्स हमारी ज़िंदगियों को कैसे ट्रांसफॉर्म कर रहा है। वेलकम टू द शो उमर। थैंक यू वेरी मच। जी, उमर से बातचीत होगी, लेकिन पहले मैं आपको दिखाती हूँ एक वीडियो पैकेज। इंटरनेट के ज़रिए ऑनलाइन अशिया या सर्विसेज की खरीदो फरोख्त को ई कॉमर्स कहा जाता है। ई कॉमर्स ने पूरी दुनिया में इंडस्ट्री की शक्ल इख्तियार कर ली है। पाकिस्तान का शुमार भी उन ममालिक में होता है जहां ई कॉमर्स इंडस्ट्री तेजी से बढ़ रही है। टेक्नोलॉजी का ई कॉमर्स इंडस्ट्री को फरोग देने में एक अहम किरदार है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा फिक्सेशन जैसी जदीद टेक्नोलॉजीज के जरिए ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स बेहतर तरीके से काम करते हैं। एडवर्टाइजिंग के जदीद ट्रेंड्स भी ई कॉमर्स इंडस्ट्री को फरोग देने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। इस टेक्नोलॉजी के बायस बेरोजगारी में कमी आई है और मुमकिन है कि आने वाले वक्त में ई कॉमर्स इंडस्ट्री मजीद फरोग पाए। जी नाज़रीन, आपने देखा कि ई कॉमर्स इंडस्ट्री पूरी दुनिया में किस तरह से हमें हमारी लाइफस्टाइल को स्मार्टर बना रही है। मज़ीद जानते हैं इसके बारे में। उमर, सबसे पहले ये बताइए कि हमारा जो रिटेल सिस्टम है इससे ई कॉमर्स कैसे मुख्तलिफ है और ई कॉमर्स हमारी ज़िंदगियों को कैसे ट्रांसफॉर्म कर रहा है। बुनियादी तौर पे ई कॉमर्स जो है वो ऑनलाइन या इंटरनेट के ऊपर मौजूद जो ट्रांजैक्शंस हैं, जिस इंटरनेट को इस्तेमाल करते हुए जो आप बाइंग करते हैं, जी, जिस तरह आपने अपनी इनिशियल डेफिनेशन में भी कहा, उसको ई कॉमर्स कहते हैं। और जो रिटेल है वो जब आप किसी शॉप को पर्सनली विज़िट करते हैं, इन पर्सन आप शॉप पे जाते हैं और वहाँ जाके आप कोई परचेजिंग करते हैं, कोई चीज़ ख़रीदते हैं, उस एक्सपीरियंस को रिटेल एक्सपीरियंस कहा जाता है। सो बुनियादी फ़र्क तो ये है। लेकिन अब आजकल के दौर में ये जो लाइन है दोनों के दरमियान, ये ब्लर होती जा रही है, ख़त्म होती जा रही है। और जो रिटेल है वो भी अब डिजिटल रिटेल कहलाना शुरू हो गई है। राइट। क्योंकि रिटेल के बहुत सारे बुनियादी तौर पे तो ई कॉमर्स भी एक रिटेल की फॉर्म है ना, एक शक्ल है रिटेल की, जिसके अंदर आप सिर्फ इंटरनेट को इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अब मोबाइल रिटेल की बात भी शुरू हो गई है। तो अब तो ये लाइन काफ़ी हद तक ब्लर हो गई है। लेकिन बुनियादी तौर पे फ़र्क यही था कि जब आप इन पर्सन विजिट करते हैं किसी शॉप के अंदर, दैट्स अ रिटेल एक्सपीरियंस, और जब उसी चीज़ को आप ऑनलाइन परफॉर्म करते हैं तो हम उसको ई कॉमर्स कहते हैं। तो क्या वजह है कि ये लाइन ब्लर हो गई है और लोग जो है इस तरफ ज़्यादा हो गए हैं, लोग ज़्यादा डिजिटल चीज़ों की तरफ आ गए हैं, रिलाई करते हैं? देखिए, सबसे बुनियादी जो वजह है इसके पीछे वो कन्वीनियंस है। क्योंकि फंडामेंटली आपको जो ई कॉमर्स आपको दे रहा है वो आपको कन्वीनियंस दे रहा है, आसानी दे रहा है। और ये आसानी का एहसास लोगों को सबसे ज़्यादा तब हुआ, या एहसास भी कह सकते हैं और ज़रूरत सबसे ज़्यादा महसूस हुई जब कोरोना का टाइम था हमारा, कोविड के दरमियान। बिल्कुल। जब आपकी शॉप्स बंद हो गई और आप बाहर नहीं निकल सकते घर से, तो सबसे ज़्यादा जो ग्रोथ हुई है पाकिस्तान में और पूरी दुनिया के अंदर ई कॉमर्स की, वो कोविड के पीरियड के अंदर हुई है। क्योंकि वहाँ पे लोगों को अंदाज़ा हुआ कि ये एक अल्टरनेट रास्ता है चीज़ें ख़रीदने का, कारोबार करने का। क्योंकि ई कॉमर्स सिर्फ़ और सिर्फ चीज़ें ख़रीदने तक महदूद नहीं है। ई कॉमर्स के अंदर वो तमाम चीज़ें आ जाती हैं जहाँ पे आप किसी भी किस्म की ट्रांजैक्शन, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन परफॉर्म कर रहे हैं ऑनलाइन। बाइंग भी है और उसमें सेलिंग भी शामिल है। जी। सबसे बड़ा हम समझते हैं कि रीसेंट टाइम में जो चेंज आया वो कोविड की देन है,
ہماری مائگریشن جو ہے ٹورڈ بالکل. اسٹیٹسٹیکلی بھی کووڈ کے بعد کہتے ہیں کہ پاکستان نے زیادہ تھرائیو کیا ہے ای کامرس انڈسٹری میں. ای کامرس کے حوالے سے بتائیے کہ اس میں کون سی ایسی ٹیکنالوجیز ہیں جس کی وجہ سے ای کامرس اور زیادہ ٹرانسفارم ہو رہا ہے؟ دیکھیے اگر ہم ای کامرس کی بات کریں تو ای کامرس کو انیبل کرنے کے لیے اکیلا ای کامرس کافی نہیں ہے. ظاہری بات ہے آپ کو ایک ویب سائٹ چاہیے جی اور آپ کو ایک پلیٹ فارم چاہیے جس کے اوپر آپ نے وہ ویب سائٹ بلڈ کرنی ہے. بالکل. تو ای کامرس کو انیبل کرنے کے لیے پہلا سٹیپ تو یہی ہوتا ہے کہ آپ ایک ویب سائٹ کی فارم میں اویلیبل کریں اپنی ویب سائٹ. لیکن یہاں پہ بات رکتی نہیں ہے. اب ویب سائٹ پہ آنے کے بعد سب سے پہلی چیز ہے کہ لوگوں کو آپ کی پروڈکٹ کو ایکسپلور کرنا ہے اور ایکسپلور کر کے بائی کرنا ہے. بائی کرنے کا مطلب ہے کسی نہ کسی قسم کا پیمنٹ کا میکینزم, کوئی نہ کوئی طریقہ کار پیمنٹ کا آپ کو چاہیے. اب وہ کریڈٹ کارڈ ہو سکتا ہے, ڈیبٹ کارڈ ہو سکتا ہے. پھر کیش آن ڈیلیوری کا بھی ایک میکینزم ہمارے ملک میں ایگزسٹ کرتا ہے. اب جب کیش آن ڈیلیوری آپ کرتے ہیں تو ہر برانڈ کی اپنی صلاحیت تو نہیں ہے کہ وہ ہر کسٹمر کے ڈور اسٹیپ پہ جا کے پیسے ریسیو کر سکے. اس کا مطلب ہے کہ وہ پیسے ریسیو کرنے کے لیے اس کو کوئی نہ کوئی ریلائبل آپ کا کوئی سیٹ اپ میڈیم ہونا چاہیے. وہ کوریئر کمپنیز وہاں پہ آ جاتی ہیں. تو اس کا مطلب ہے یہ کوریئر کمپنی جو ہیں یہ دو کام کر رہی ہیں. ایک تو اس پروڈکٹ کو جو کسٹمر نے پرچیز کی ہے اس کے گھر تک پہنچا رہی ہیں اور وہاں سے پیسے لے کے واپس برانڈ تک یا مرچنٹ تک پہنچا رہی ہیں. بالکل. آپ نے بتایا کہ لاجسٹکس کا بہت بڑا ہاتھ ہے اور پھر سپلائی چین کا اس کے اندر بہت بڑا رول ہے اس کو انیبل کرنے میں. اس کے بارے میں بتائیے کہ سپلائی چین میں اور لاجسٹکس کو زیادہ ایفیشینٹ بنانے کے لیے کون سی ایسی ٹیکنالوجیز ہیں جو کام کر رہی ہیں یا اس کو ریلائبل بناتی ہیں؟ دیکھیے بنیادی طور پہ جو لاجسٹکس کے اندر سب سے بڑا چینج آیا ہے وہ اومنی چینل ٹیکنالوجی کی وجہ سے آیا ہے یا اومنی چینل ایکسپیکٹیشن کی وجہ سے آیا. اومنی چینل کیا ہوتا ہے کہ ایک کسٹمر کی ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ جو چیز میں آن لائن خریدوں وہ دکان پہ واپس کر سکوں, جو دکان پہ خریدوں وہ گھر بیٹھ کے واپس کر سکوں, اور مرچنٹ یا جو سیلر ہے وہ یہ چاہ رہا ہے کہ میری جو انوینٹری جو میرے پاس سامان ہے میرے ویئر ہاؤس میں وہ تو ہے ہی ہے, لیکن میری دکانیں بہت ساری ہیں اور سارے پاکستان میں دکانیں ہیں, ان کے اندر جو انوینٹری ہے وہ تو بہت زیادہ ہے. تو کوئی ایسا میکینزم ہو کہ اگر فار ایگزامپل ایک مرچنٹ کا جو مین ویئر ہاؤس ہے جہاں پہ اس کا سارا سامان پڑا ہے وہ لاہور میں ہے, لیکن اس کی دکانیں سارے پاکستان میں ہیں اور اس کو ایک آرڈر جو ہے وہ حیدرآباد سے پڑ گیا ہے, تو اس کے لیے بیسٹ کیس سینیریو کیا ہوگا کہ وہ حیدرآباد سے ڈیلیور کر سکے کیونکہ اس کی لاجسٹکس کاسٹ کم ہو گئی, اس کی وہ انوینٹری استعمال میں آ گئی جو دکان پہ ادروائز پڑی ہوئی اور شاید سیل نہیں ہو رہی کسی وجہ سے. کسٹمر کا ایڈوانٹیج کیا ہوا کہ اس کو تھوڑے ٹائم کے اندر وہ پروڈکٹ اویلیبل ہو گئی اس کے پاس, اس کے گھر پہ ریسیو ہو گئی. سو اس ساری اومنی چینل کے سارے کانسیپٹ نے لاجسٹکس کمپنیوں کو اپنے آپ کو بہت زیادہ اپ گریڈ کرنے پہ مجبور بھی کیا اور وہ آپٹیمائز اور ایفیشینٹ بھی ہوئی. پھر کسٹمر کی جو ایکسپیکٹیشن ہے, دیکھیے کسی بھی مارکیٹ کو کسٹمر ڈرائیو کرتا ہے, ڈیمانڈ ڈرائیو کرتا ہے. بالکل. جب کسٹمر کی ایکسپیکٹیشن بنتی ہے کہ جی مجھے پروڈکٹ ایک دن میں چاہیے, اوور نائٹ چاہیے, اپنی مرضی کے ٹائم پہ چاہیے, تو وہاں پہ کیا ہوگا, وہاں پہ کوریئر کمپنیز کو ایوالو کرنا پڑے گا. بالکل. اپنے سیٹ اپ کے اندر وہ چینجز لانی پڑیں گی کہ وہ سیم ڈے ڈیلیوری کر سکیں یا کسٹمر کے بتائے ہوئے ٹائم پہ ڈیلیوری کر سکیں. اب بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے آپ ایک پروڈکٹ آرڈر کرتے ہیں اور جب وہ آتا ہے پروڈکٹ ڈیلیور کرنے والا آپ گھر نہیں ہوتے. ٹھیک ہے. سو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک چوائس اگر آپ کو مل جائے کہ آپ اپنی مرضی کے ٹائم پہ ڈیلیوری کروا سکیں, لیکن اس چوائس کو انیبل کرنے کے لیے آپ کو مرچنٹ کو بھی اپنے سیٹ اپ میں چینج لانا ہے, کوریئر کمپنی کو بھی اپنے سیٹ اپ میں چینج لانا ہے. تو یہ سارا جو ڈیمانڈ ہے ڈفرینٹ اپ گریڈڈ سروسز کا, کوریئر کمپنی کو ایوالو کرنے میں اس کا بہت بڑا ہاتھ ہے. اور دوسری چیز جو بہت امپورٹنٹ اس میں شامل ہوتی ہے, جب یہ سارا کا سارا ڈیٹا جنریٹ ہوتا ہے کہ آپ کب ڈیلیور کر رہے ہیں, کہاں ڈیلیور کر رہے ہیں, کس ٹائم پہ ڈیلیور کر رہے ہیں, آپ کی ڈیلیوریز کتنی اچھی ہیں, اور اس کی وجہ سے ڈیورنگ کرونا پاکستان میں کوریئر کمپنیز بھی بہت زیادہ آ گئیں. تو جب ان کے درمیان کمپٹیشن پیدا ہوا تو وہ کمپٹیشن کی وجہ سے وہ اپنی سروسز امپروو کرتے چلے جا رہے ہیں. کیونکہ آج مرچنٹ یہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ جب ایک کوریئر کمپنی کسٹمر کے ڈور اسٹیپ پہ پروڈکٹ ڈیلیور کر کے پیسے ریسیو کر رہی ہے تو اسی وقت میرے سسٹم میں یہ نوٹیفیکیشن آ جائے کہ پیسے ریسیو ہو گئے. بالکل. پیمنٹ ریکنسائل ہو جائے آٹومیٹکلی, بجائے اس کے کہ ایک زمانہ تھا آج سے خاص طور پہ کرونا سے پہلے کہ کوریئر کمپنی ڈیلیور کر کے پروڈکٹ پیسے ریسیو کر کے 1 مہینے بعد مرچنٹ کو پیسے دیا کرتی تھی. آج وہ سیم ڈے یا ود ان ویک وہ پیسے ان کو واپس مل رہے ہیں, انفارمیشن مل رہی ہے. تو یہ سارا ڈیمانڈ کی وجہ سے یہ امپروومنٹ کا ایک سائیکل ہے جو سپلائی چین میں چل رہا ہے. آپ نے ڈیمانڈ کا ذکر کیا, تو ڈیمانڈ جو ہے وہ تبھی پتہ لگا سکتے ہیں ہم جب کوئی اسی طرح کا بہت ایفیشینٹ سا میکانزم ہوگا, لوگ اس کو رسپانس دیں گے کہ ہمیں یہ چیز چاہیے اور یہ چیز نہیں چاہیے.
ایڈورٹائزنگ کا اس میں بہت بڑا رول ہے, اور ای کامرس ہو گیا یا ڈفرینٹ ای کامرس کے جو پلیٹ فارمس ہیں, لوگ اپنے اسمال بزنسز اسٹارٹ کر رہے ہیں, میڈیم انٹرپرائزز بھی ہیں, تو اس کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے ایڈورٹائزنگ کا رول ہے. آپ اس کے بارے میں بتائیے کہ ای کامرس ایڈورٹائزنگ انڈسٹری کو کیسے مطلب ان کو بوسٹ دے رہی ہے. اچھا, سب سے بڑا جو چینج آیا ای کامرس کی وجہ سے ایڈورٹائزنگ انڈسٹری کے اندر, آج سے 4-5 سال پہلے تک میکسیمم ایڈورٹائزنگ فزیکل ایڈورٹائزنگ یا آؤٹ آف ہوم ایڈورٹائزنگ جسے ہم کہتے ہیں, بورڈز ہیں, بل بورڈز, ہورڈنگز آپ دیکھتے تھے, ٹی وی ایڈورٹیزمنٹ ہو جاتی تھی. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ دن بدن ٹی وی کے اوپر بھی ایڈز کم ہوتے جا رہے ہیں, آؤٹ ڈور ایڈورٹیزمنٹ کم ہوتی جا رہی ہے, اور سب سے زیادہ جو ایمفیسس ہے وہ ڈیجیٹل ایڈورٹائزنگ کے اوپر ہے. بالکل, ہمارا فون ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں, ویدر اٹس ویب سائٹ یا کوئی سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے, وہ بالکل پاپ اپ ہو جاتی ہیں اس کے اندر. سو یہ ڈیجیٹل فارم آف ایڈورٹائزنگ ہے جس کو ڈیجیٹل مارکیٹنگ بھی کہا جاتا ہے عام طور پر. تو بہت بڑا جو چینج ای کامرس انڈسٹری کی وجہ سے وہ یہی آیا ہے کہ آپ کی ایڈورٹائزنگ کی جو چینل ہے وہ چینج ہو گیا. اب چینل جو ہے وہ ڈیجیٹل ہے. اب آپ فیس بک پہ اور انسٹاگرام پہ اور یوٹیوب کے اوپر اور ان چینلز کے اوپر ایڈ دیکھتے بھی ہیں اور اس پہ رسپونڈ بھی کرتے ہیں. اور اس میں آسانی سب سے بڑی یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ایڈورٹائزنگ کمپنیز کو بھی بہت بڑا فائدہ ہوا کہ ڈیجیٹل چینلز کے اوپر جو مونیٹائزیشن ہے, یعنی کہ جہاں پیسہ لگایا جا رہا ہے اس کا کیا صحیح استعمال ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا, اس کے اندر بھی بہت زیادہ کنٹرول آ گیا. بیکاز اگر آپ نے ایک سڑک کے اوپر ایک ہورڈنگ لگا دی ہے, اب اس کو کتنے لوگ دیکھ رہے ہیں, کتنے نہیں دیکھ رہے ہیں, اور اس کا کتنے لوگ اس کی بیس پہ کوئی ڈیسیژن لے رہے ہیں. بالکل, یو ہیو نو انفارمیشن, اور آپ کے پاس ڈیٹا کلیکٹ نہیں ہو سکتا اس طرح سے. ویئرز ڈیجیٹل میں ایوری ایڈ gives you the precise amount of کہ کتنے لوگوں نے اس کو دیکھا, کتنوں نے کلک کیا, کتنوں نے اس کی بیس پہ ایکچولی بائنگ کر لی, کنورژن کر لی. بالکل, یو گیٹ دا انسٹنٹ فیڈ بیکس اس کے اوپر. ینگ پرینورس کو, یا میں نے خواتین کا بھی ذکر کیا تھا کہ خواتین کو امپاور کرنے میں ای کامرس کا بہت بڑا ہاتھ ہے, اور ہمارے جو ینگسٹرز ہیں, جو ایسپائرنٹس ہیں, نئے بزنس اسٹارٹ کرنا چاہتے ہیں, ان کے لیے ای کامرس نے کیا ان کو فائدہ دیا ہے؟ دیکھیں, اس میں بہت سارے پلیٹ فارمز نے بڑا امپورٹنٹ جو ہے رول پلے کیا ہے. فوڈ پلیٹ فارمز نے امپورٹنٹ رول پلے کیا ہے. پھر مارکیٹ پلیسز جو پاکستان میں آئی ہیں پوری دنیا میں, انہوں نے بڑا امپورٹنٹ رول پلے کیا ہے, کیونکہ بہت ساری خواتین یا ینگ پرینورز جنہیں آپ کہہ رہے ہیں, یا جن کے پاس بہت زیادہ ٹیکنالوجی کی اسکل نہیں ہے, یا اتنا کیپٹل نہیں ہے, پیسے نہیں ہیں اتنے کہ وہ بڑا بزنس شروع کریں, ان کے لیے یہ مارکیٹ پلیسز نے اور سوشل میڈیا نے آسانی کر دی کہ آپ آج جائیں, فیس بک کے اوپر جا کے ایک شاپ بنائیں, پروڈکٹ رکھیں اور بیچنے کی کوشش شروع کر دیں. آپ کو کوئی سٹور نہیں بنانا, آپ کو کوئی بہت سارے ٹیکنیکل نالج اس کے لیے نہیں چاہیے, آپ کو ویب سائٹ نہیں بنانی. سب سے بڑی بات, ویب سائٹ ایک ٹیکنیکل ہوا. ہاں جی, ٹیکنیکل. اسی طرح آپ مارکیٹ پلیس پہ جاتے ہیں, پاکستان میں بڑی مارکیٹ پلیسز ہیں, آپ ان کے ساتھ اکاؤنٹ لیتے ہیں, اپنی پروڈکٹ وہاں رکھتے ہیں اور اس پروڈکٹ کی ایڈورٹیزمنٹ کرتے ہیں اور بیچتے ہیں. ڈیلیوری بھی وہ مارکیٹ پلیس خود ہی کر رہی ہے. سو آپ کو پورا کا پورا ایک بنا بنایا میکینزم ملتا ہے. اسی طرح فوڈ کے جو پلیٹ فارمز ہیں, آپ گھر میں اچھی کوکنگ کر سکتی ہیں, آپ کو کھانا پکانا اچھا آتا ہے, آپ نے اس فوڈ کمپنی سے بات کی, اب انہی کا رائڈر ہے, وہ آپ سے کلیکٹ بھی کرے گا, ڈیلیور بھی کرے گا, پیسے بھی لا کے آپ کو واپس دے دے گا. بالکل. تو آپ کو تو بنیادی طور پہ اپنی اسکل پہ فوکس کرنے کا موقع مل گیا. تو یہ سب سے بڑا بینیفٹ میں سمجھتا ہوں خواتین کو یہ ہوا ای کامرس کا, کہ ان کو بہت زیادہ جو ٹیکنیکلٹیز ہیں اور جو بزنس کی کمپلیکسٹیز ہیں ان میں پڑے بغیر وہ بزنس شروع کر سکتی ہیں. اور ہم نے یہ بہت زیادہ اس کا چینج اگین کووڈ میں دیکھا, کہ کووڈ میں جب سب گھر بیٹھے تھے اور کچھ کرنے کے لیے نہیں تھا, تو نئے نئے آئیڈیاز آ رہے تھے, اور ان آئیڈیاز کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے یہ پلیٹ فارم. آلدو ان کے اندر وہ خواہش تو پہلے سے ہی ہوگی, اسکلز بھی پہلے سے ہوں گے, کووڈ کی وجہ سے یہ ہوا چیزیں پرومیننٹ ہو گئیں زیادہ. بالکل ایسا ہی ہے. اے آئی کا کتنا رول ہے, آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا زمانہ ہے, ہم ہر ٹیکنالوجی کو دیکھتے ہیں, اس کے پیچھے جو ہے اس کو انیبل بھی کر رہی ہے, اس کے لیے آسانیاں پیدا کر رہی ہے اے آئی, تو ای کامرس کو کتنا اس نے بینیفٹ کیا ہے؟ دیکھیے, اے آئی کا بہت سگنیفیکنٹ رول ہے, بہت امپورٹنٹ رول ہے ہمارے تمام معاملات زندگی کے اندر آج کل. جی, ای کامرس تو ظاہری بات ہے وہ تو ہے ہی ڈیجیٹل ٹیکنالوجی, سو اس کے اندر تو اے آئی ایک فنڈامنٹل رول پلے کرتی ہے. اب آج کے دور میں آپ جتنے بھی بائنگ ڈیسیژنس کر رہے ہیں, آپ پروڈکٹ بائی کر رہے ہیں, اس میں بہت زیادہ ہاتھ اے آئی کا ہے, آپ کا اپنا نہیں ہے. بہت سارے فیصلے ایسے ہیں جو آپ خود نہیں کر رہے ہیں, اے آئی آپ سے کروا رہا ہے, کیونکہ اس نے آپ کا پیٹرن دیکھا ہوا ہے, اس نے دیکھا ہے کہ آپ کا کس وقت, آپ کی سیلری گھر میں کس وقت آتی ہے, اس کو یہ پتا ہے, اس کو یہ پتا ہے کہ آپ کا موڈ کب اچھا ہوتا ہے, کب آپ کا موڈ برا ہوتا ہے. بالکل. کبھی کبھی ہم کچھ سوچ رہے ہوتے ہیں اور وہ انسٹنٹلی آپ کو اسکرول کرتے ہوئے وہ چیز آپ کے سامنے آ جاتی ہے, سو ہمیں تو لگتا ہے کہ اٹس اے میجک, بٹ اگین اٹس بیکاز آف اے آئی. بالکل, یہ اے آئی ہے, اور اس اے آئی سے پہلے لسننگ ہے,
یعنی جو یہ ٹیکنالوجی پلیٹ فارمز ہیں لسن کر رہے ہیں آپ کو، آپ کی کانورسیشن کو، آپ کے آئیڈیاز کو، آپ کے موڈز کو لسن کر رہے ہیں، جی اور اس لسننگ کا ڈیٹا جا رہا ہے اے آئی کے سسٹمز کے اندر، اور وہ پھر وہاں سے بتا رہا ہے کہ دس از دا ٹائم ٹو پش دس ایڈ، اس وقت ان کی سالگرہ ہے، ان کو یہ چیز دکھا دو، ان کی اینیورسری ہے، ان کو یہ دکھا دو، یہ 4 دن پہلے ویکیشن کی بات کر رہے تھے، ان کو ویکیشن کا ایڈ دکھا دو. تو یہ سارا کا سارا اے آئی اور اس ڈیٹا کا جو کمبینیشن ہے اس کے نتیجے میں یہ آپ کو سارا کچھ مل رہا ہے. اے آئی کا ایک اور ایسپیکٹ جو سپلائی چین کی ہم پہلے بات کر رہے تھے، اس میں مشین لرننگ کا ایک بہت بڑا عمل دخل ہے کہ کوریئر کمپنیز کے لیے دن بہ دن آسانی ہوتی جا رہی ہے کہ ان کو اپنے روٹ کی آپٹمائزیشن، کہ ہمارے لیے بیسٹ روٹ آف ڈیلیوری کیا ہے، کون سے کسٹمر ہیں جن کو ڈیلیوری کرنی ہے، کون سے وہ لوگ ہیں جو ڈور سٹیپ پہ انکار کر دیتے ہیں. جی جی ٹھیک ہے، بہت سارے کسٹمر ہیں آرڈر کریں گے ہر دفعہ نہیں ہمیں نہیں چاہیے. ہاں جی. تو یہ سسٹم میں ڈیٹا ریکارڈ ہو رہا ہے سارا، اور مشین لرننگ کے الگوریدمس جو ہیں وہ بتا رہے ہیں کمپنیز کو کہ یہ کسٹمر نے صرف آرڈر پلیس کرنا ہے لیکن ایکچولی ریسیو نہیں کر رہا ہے. ہم اپنی کانورسیشن جاری رکھیں گے ای کامرس کے بارے میں. ہمیں ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے، بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے تو اپنی کانورسیشن جاری رکھتے ہیں. ویلکم بیک ٹو اسمارٹ ورلڈ. ہم بات کر رہے ہیں ای کامرس انڈسٹری کے بارے میں، اور ہم جانیں گے کہ ای کامرس انڈسٹری جیسے کہ آپ نے بتایا کہ کافی ایفیشینٹ ہو گئی ہے، ہم اس کو استعمال بھی کر رہے ہیں. تو پاکستان کے حوالے سے بات کریں تو پاکستان کہاں سٹینڈ کرتا ہے؟ دیکھیے پاکستان کافی فاسٹ گروئنگ ہے ای کامرس کے اندر، جی کیونکہ اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ینگ پاپولیشن بہت زیادہ ہے اور کیپٹل بھی ملک میں موجود ہے. لیکن آن دا ادر ہینڈ پچھلے 1 سے 2 سالوں کے اندر کچھ معاشی مسائل جو ہمارے ملک کے ہیں، خاص طور پہ جو ڈالر کرائسس اور اس طرح کی چیزیں آئیں، اس کی وجہ سے تھوڑی سی ای کامرس بائنگ کم ہو گئی ہے، ریلیٹیولی کم ہو گئی ہے. لیکن ان جنرل اگر میں دیکھوں تو اس کے اندر کوئی اوور آل ٹرینڈ پازیٹیو ڈائریکشن میں ہے، کنٹینیوس گروتھ کی طرف ہے ٹرینڈ. ہاں اس سے صرف یہ تھوڑا سا ہوا کہ بیکاز آف ڈالر اینڈ آل آپ کی جو مرچنٹ ہے اس کی جو کاسٹ آف سروسنگ ہے وہ بڑھ گئی ہے، یعنی وہی پروڈکٹ پہ جس پہ اس کا پروفٹ زیادہ تھا آج اس کا پروفٹ کم ہو گیا. سو دیٹ از اونلی چیلنج. اور دوسرا جو چیلنج ریسنٹلی آیا کہ آپ انٹرنیشنل بائنگ نہیں کر پا رہے آپ، کیونکہ انٹرنیشنل پروڈکٹ کے اوپر جو کاسٹ ہے اور جو ڈالر ٹرانزیکشن ہے وہ ایک ڈیفیکلٹ معاملہ ہو گیا. لیکن ادر دین دیٹ ایز اے ہول ہم اگر اسٹیٹسٹکلی بات کریں تو پاکستان از آن دا گروتھ ٹریجیکٹری فار ای کامرس، اور اس میں ہر طرح کی گروتھ ہے. اس میں جو اس کے انڈر لائنگ انفراسٹرکچر ہیں وچ از پیمنٹس، وچ از کوریئر، وچ از سپلائی چین، جہاں پہ آپ کے ویئر ہاؤسز ہیں، فلفلمنٹ سینٹرز ہیں، برانڈز ہیں، ٹھیک ہے، لوگ نئے سے نئے ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں. اب پاکستان میں ایک چیز اچھی ہوئی، اور یہ ہر مارکیٹ میں ہوتا ہے کہ جب بیسکس پوری ہو جاتی ہیں اس مارکیٹ میں تو پھر لوگ یونیک ایکسپیریمنٹس کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اچھا ہم اب دیکھیں کہ ہم یہ خاص قسم کی پروڈکٹ بیچنے کی کوشش کر سکتے. آج ہم دیکھتے ہیں بہت ساری ایسی پروڈکٹ جو کہ آج سے 2-3 سال پہلے ہم امیجن نہیں کرتے تھے کہ لوگ ای کامرس پہ بائی کریں گے، آج وہ کرتے ہیں. سب سے بڑی ایگزامپل فٹ ویئر کی ہے. فٹ ویئر آج سے 3-4 سال پہلے بائی کرنے کا ٹرینڈ نہیں تھا آن لائن، کہ جوتا لینا ہے تو دکان پہ جا کے لینا ہے، بیکاز پہن کے دیکھنا ہے، کمفرٹ دیکھنی ہے. آج آپ جوتا بھی آن لائن لیتے ہیں. پرفیوم انلیس کہ آپ جیولری آپ آن لائن نہیں بائی کرتے تھے، آج آپ جیولری بھی آن لائن بائی کرتے ہیں. تو ایپیٹائٹ چینج ہو رہا ہے لوگوں کا مزاج بدل رہا ہے، اور وہ ای کامرس کی گروتھ میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. اگر ہم اس سفر کو دیکھیں کووڈ سے پہلے اور اس کے بعد، کون سی ایسی ٹیکنالوجیز ہیں جس نے انیبل کیا ہے، لوگوں کو موٹیویٹ کیا ہے اس طرف آنے کے لیے؟ سب سے بنیادی ٹیکنالوجی جس کی ہم بات کریں جس نے ای کامرس کو پاکستان میں انیبل کیا ہے وہ تو 3G اور 4G کا آنا ہے. رائٹ. کیونکہ انٹرنیٹ کی پینیٹریشن ایک بنیادی انگریڈینٹ ہے، ایک بنیادی جز ہے فار ہیونگ ای کامرس سکسیس اور اینی کائنڈ آف انٹرنیٹ بیسڈ بزنس سکسیس. دوسرے نمبر پہ جو سب سے امپورٹنٹ رول پلے کیا ہے وہ کوریئر کمپنیز کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے. تیسرے نمبر پہ اس وقت جو بہت امپورٹنٹ رول پلے کر رہے ہیں وہ آپ کی فن ٹیک کمپنیز جنہیں کہا جاتا ہے، جو پیمنٹس کا سسٹم کسی نہ کسی فارم میں دے رہے ہیں، ایکٹنگ ایز اے بیک بون، کیونکہ ہر چیز کے اندر ہمیں ٹرانزیکشن کی ضرورت ہے. بالکل. اور اس کے علاوہ اب ایک چیز اور شروع ہو چکی ہے اور دن بہ دن گرو کر رہی ہے، وہ ہے جو بلو کالر سروسز آپ پہلے ہائر کیا کرتے تھے. اپنے گھر میں میڈ آپ کو چاہیے، آپ کو الیکٹریشین چاہیے، آپ کو پلمبر چاہیے، اس کے آن لائن پلیٹ فارمز اویلیبل ہو چکے ہیں. اب آپ آن لائن آرڈر کر سکتے ہیں اور لوگ گھروں میں آتے ہیں اور اپنا کام آپ کا کر کے چلے جاتے ہیں. تو دس از آلسو ناؤ کمنگ. اور یہ جس طرح میں بتا رہا ہوں کہ یہ دن بہ دن گروتھ کی ہی ڈائریکشن ہے، اور اس کے کچھ پازیٹیو ریزنز بھی ہیں اور کچھ نیگیٹو ریزنز بھی ہیں. پازیٹیو تو ظاہری بات ہے، کنوینئنس ہر ایک کو اچھی لگتی ہے، ٹھیک ہے، سب سے بڑی ٹائم بچتا ہے. یس. لیکن ساتھ ساتھ یہی اٹ سیلف ایک نیگیٹو بھی ہے، بیکاز ہم اس کی وجہ سے سست بھی ہو جاتے ہیں. ہماری فوڈ ڈیلیوری پلیٹ فارمز کی وجہ سے آج گھروں میں کھانا پکانے کا رواج ختم ہو گیا. ٹھیک ہے. ہمارے آسان کپڑے خریدنے کی آپشن کی وجہ سے
آج ہم اتنے کپڑے خریدتے ہیں جو ہم پہنتے بھی نہیں ہیں اتنے کپڑے, اور بہت سارے ہماری کبرڈز میں پڑے رہتے ہیں. بالکل, کیونکہ آپ کے پاس اتنی زیادہ آپشنز ہوتی ہیں تو آپ ریزسٹ نہیں کر پاتے, آپ نے ایک لینا آپ دو لے لیں گے. ایگزیکٹلی ایسا ہے. پھر آپ کو سیل لگتی ہے تو آپ لگتا ہے 50% 75% آف, تو آپ کو جو ایکچولی چاہیے ایک چیز لیکن آپ 2 3 4 لے لیتے ہیں. تو یہ ظاہری بات ہے, دس از دی ادر سائڈ آف. سو ای کامرس از ایکچولی پلینگ ہماری سائیکالوجی سے بھی کھیل رہا ہے. تو اس کے علاوہ پرابلمس کی آپ نے جس طرح بات کی, اور کیا ہمارے لیے پرابلمس ہیں اس انڈسٹری میں, اور یہ ایک مطلب وجہ بن رہی ہے جس کی وجہ سے ہم اس طرح سے تھرائیو نہیں کر پا رہے. نیبرنگ کنٹریز کی اگر بات کریں جس طرح سے وہ ایکسیل کر رہے ہیں. دیکھیے اس میں سب سے جو بنیادی چیز ہے اس وقت وہ ہے آپ کے کنزیومر کا آپ کے مرچنٹ پہ ٹرسٹ. جو پروڈکٹ آپ کو آن لائن نظر آ رہی ہے اکثر اوقات آپ کو ایگزیکٹلی وہ ڈیلیور نہیں ہوتی. سو اگر ہم فنڈامنٹلی بات کر رہے ہیں, بنیادی طور پہ ہم کہہ رہے ہیں کہ جو فراڈ کا ایلیمنٹ ہے اس میں جان بوجھ کے فراڈ اور دونوں صورتوں میں ڈیلیبریٹ اینڈ ادروائز, کیونکہ کئی دفعہ مرچنٹ ڈیلیبریٹ فراڈ نہیں کر رہا ہوتا, وہ اپنی پروڈکٹ کو بیسٹ فارم میں پریزنٹ کرنا چاہ رہا ہوتا ہے اپنی ویب سائٹ پہ, لیکن جو آپ کو ریسیو ہوتا ہے وہ ایکچوئل پروڈکٹ ہوتی ہے, وہ پریزنٹیشن ریسیو نہیں ہوتی. تو یہ ایک گیپ آ گیا. کئی دفعہ فراڈ بھی ہے, ظاہری بات ہے, دونوں صورتیں. دوسرا جو معاملہ ہے وہ ہے پیمنٹس کا. آج بھی اس انڈسٹری کا جو سب سے بڑا چیلنج ہے خاص طور پہ مرچنٹس کے لیے وہ کیش آن ڈیلیوری, جو ہمارے ملک میں بہت پریویلنٹ ہے کیش آن ڈیلیوری. اور کیش آن ڈیلیوری کی پریویلنس جو ہے اس کی بنیادی طور پہ 2 وجہیں. ایک تو ہماری بڑی پاپولیشن ان بینکڈ ہے آج بھی ان کے پاس, خواتین کے پاس, کیونکہ ای کامرس کی جو مین ڈرائیونگ فورس ہے وہ خواتین ہے پوری دنیا میں. بالکل. اور خواتین کے پاس پاکستان میں بینک اکاؤنٹ اکثر اوقات نہیں ہوتا. ان فیکٹ فن ٹیک کے سروسز کے باوجود بہت ساری ایسی خواتین ہیں جو ابھی تک یہ سروسز یوز نہیں کر رہی ہیں. ٹو سم اپ آل دس, کیا دیکھتے ہیں آپ کے ای کامرس انڈسٹری کا کیا فیوچر ہے پاکستان کے حوالے؟ پاکستان میں ای کامرس انڈسٹری کا بڑا پازیٹیو آؤٹ کم ہے, پازیٹیو آؤٹ لک ہے. میرا یہ خیال ہے کہ یہ کنٹینیوسلی گروئنگ ٹرینڈ ہے. اگلے 4-5 سال ہم اس میں کسی قسم کی کمی نہیں دیکھتے, بلکہ ہم اس کی بہت ساری اور ڈائمینشنس دیکھتے ہیں, جس میں موبائل کامرس ہم دیکھتے ہیں ایڈوینٹ بڑھے گا, سوشل کامرس جس کا بھی ہم نے ذکر کیا ہے کہ خواتین گھر سے بیٹھ کے سوشل میڈیا پہ, تو سوشل کامرس, کوئک کامرس, جو چائنا جو ہے وہ بیسکلی کوئک کامرس پہ چل رہا ہے. آپ کھڑے کھڑے کہیں بھی کسی کے پاس بھی کوئی چیز پرچیز کرے اور وہاں پہ موبائل والیٹ سے یا کسی میکینزم سے, ان کے پاس تو موبائل والیٹ سے بھی آگے کی چیزیں آ چکی ہیں, وہ تو چیٹ کے تھرو بھی پیمنٹ کر دیتے ہیں. دس از اے نیو ٹرمینالوجی فار می آئی گیس, کوئک کامرس, یہ بھی ایک نیا ٹرینڈ ہے. ہاں بالکل. مطلب چائنا میں تو یہاں تک آسانی ہے کہ آپ نے اگر اسٹریٹ ہاکر سے بھی کوئی چیز لی ہے تو وہاں اس نے QR کوڈ ڈسپلے کیا ہوا ہے اپنی دکان کے سامنے, آپ نے چیز لی, QR کوڈ اسکین کیا اور پیمنٹ اس کو ٹرانسفر ہو گئی ہے. تھینک یو سو مچ عمر فار کمنگ, اور آئی ایم شیور آڈینس کو ہماری اس کانورسیشن سے بہت ساری انفارمیشن ملی ہوگی, ای کامرس کے بارے میں بہت ساری نئی چیزیں انہوں نے جانی ہوں گی. جی ناظرین, ہم بات کر رہے تھے ای کامرس انڈسٹری کے بارے میں کہ کیسے ای کامرس انڈسٹری ہماری زندگی کو ٹرانسفارم کر رہی ہے, ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر رہی ہیں, اسپیشلی خواتین کو کیسے امپاور کر رہی ہے, اور پاکستان میں ای کامرس انڈسٹری کیسے تھرائیو کر رہی ہے. اگلے ہفتے پھر ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک اور ایک نئے گیسٹ کے ساتھ. سوشل میڈیا ہینڈلز آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے, آپ ہمیں کوئی بھی ٹاپک متعارف کروا سکتے ہیں, اپنا فیڈ بیک بھی دے سکتے ہیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویک. اللہ حافظ.